अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुताहिर जलीस खान। नाजरीन, आज प्रोग्राम होगा एक अहम इशू के ऊपर। मैं बात कर रहा हूं कश्मीर का इशू, जो कि कश्मीर यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। आज 5 फरवरी का दिन बहुत खास अहमियत रखता है, खास करके पाकिस्तान और कश्मीरियों के बीच जो रिश्ता है उसको वाज़े तौर पर ये दिखाता है कि किस तरह से पाकिस्तान और कश्मीरियों के दिल एक साथ धड़कते हैं। मगर इसके बीच में जो रुकावट डालता है वो भारत जू का तू मौजूद है, अपनी हठधर्मी पे आज भी बरकरार है, जिसने अभी तक लॉकडाउन को बरकरार रखा हुआ है। तकरीबन 1.5 साल का अरसा हो चुका है वहां पर। 5 अगस्त 2019 के बाद से अब तक जो सूरत हाल है वो वहीं मौजूद है। हालांकि यूएन असेंबली, यूएन सेशन में भी इसकी आवाज उठाई गई, ओआईसी में इसकी आवाज उठाई गई, मगर कुछ खातरख्वाह इकदाम दिखाई नहीं दिए, जिसके बाद मोदी मजीद अपनी हठधर्मी दिखाता हुआ वहां पर मजीद आर्मी को डिप्लॉय करता रहा। कुछ तकरीबन वहां 200 लोग ऐसे हैं जिनको शहीद किया जा चुका है। 4000 के करीब लोग ऐसे हैं जो अभी भी वहां पर कैदों में मौजूद हैं, जिनके साथ तशद्दुद किया जा रहा है, जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मगर मोदी टस से बस नहीं हो रहा। इंसानियत का अलम बरदार खुद को कहने वाला मोदी आज इंसानियत के खिलाफ तमाम काम अंजाम दे रहा है। मगर पाकिस्तान इस तमाम चीज को आलमी फोरम पर उठाता रहेगा। और आज 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है, सादगी के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि कितने हमारे दोस्त भाई शहीद हुए हैं, उनकी याद में 1 मिनट की खामोशी भी सुबह 10 बजे आज की गई है। इसके साथ साथ तमाम इदारों में, सेमी गवर्नमेंट हो, तमाम इदारों में आज छुट्टी रखी गई है। क्या सूरत हाल होती है, किस तरह से इन तमाम चीजों को देखा जाता है, खास तौर पे सियासत के लेवल पे अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में सियासत का लेवल इस पॉइंट पे आके हम शायद खत्म कर देते हैं, क्योंकि हम सब इसमें एक ही नजर आते हैं। मगर मौजूदा हुकूमत और अपोजिशन इस चीज को कैसे देखती है, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को कैसे उठाया जाता है आलमी फोरम पर भी, और खासतौर पे मीडिया के तवज्जुह से इस चीज को कैसे हाईलाइट किया जाता है। इसी के साथ आपको बताएं तो हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद है, तशरीफ फरमा है सुभान अली साहिल साहब हैं, पीटीआई साहब का ताल्लुक है, आपको खुशामदीद कहते हैं। इन्हीं के साथ तशरीफ फरमा है नईम अवान साहब हैं, पीपल्स पार्टी साहब का ताल्लुक है, आपको खुशामदीद कहते हैं। सुभान साहब, हम पहले आपकी तरफ आएंगे। यकीनी तौर पे आप हुकूमत में हैं, पीटीआई, हम सियासत के लेवल पे तो बात करेंगे ही नहीं। आज क्या कहेंगे सबसे पहले 5 फरवरी के दिन के हवाले से? देखिए, मैं जिस तरह आपने कहा है और जिस तरह आपने अपने गुफ्तगू में भारत की जो जुल्म और जबर है जिसकी आपने निशानदेही की है, यकीनन अरसा हो चुका है कश्मीरियों के ऊपर जुल्म और जबर हो रहा है और उनके हुकूक पे इंडिया काबिज है। और जो उनकी दुनिया के अंदर जो उनको इख्तियार हासिल होना चाहिए कि वो अपनी ज़मीन पर अपने घर में आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार सके, उस पर मुसलसल जो है पाबंदियां हैं, शहीद किए जाते हैं, बच्चों को गोलियां मारी जाती है, ज़ख्मी किया जाता है। यकीनन बड़ी जदोजहद है और कश्मीरियों ने मुसलसल जो है इस जदोजहद में अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी है। और जिस तरह भारत ने मुसलसल जुल्म और जबर की, और ख़ास तौर पर जो मौजूदा हुकूमत है मोदी का, वो दुनिया को ये मैसेज दे चुका है कि वो एक जालिम, जाबर और कातिल आदमी है जो जुल्म और जबर, और अभी भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह किसानों की तहरीक, सिखों की तहरीकों के अंदर जिस तरह और जैसे मुसलमानों के साथ किया गया वहाँ पर जुल्म और जबर, तो यकीनन जितनी मजम्मत की जाए और जिस तरह दुनिया इसके ऊपर खामोश बैठी हुई है, अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादें मौजूद है, और जिस तरह हमारी माज़रत के साथ, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस्लामी ममालिकों के अंदर भी इसके ऊपर वो आवाज़ नहीं उठाई जाती है जो उठानी चाहिए, वहाँ पर भी खामोशी नज़र आती है। तो यकीनन कश्मीरी आज भी जुल्म और जबर से गुजर रहे हैं। और ये जो 5 फरवरी है, ये पाकिस्तान की अवाम उनके साथ इज़हार यकजहती करती है, उनके साथ उस जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते और दुनिया को एक मैसेज देते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, कश्मीरी पाकिस्तान के जो है भाई है, कश्मीरी पाकिस्तान की बहनें हैं, और कश्मीर में रहने वाले जो है वो हमारे दिल के बहुत करीब है। बिल्कुल, दिल के बहुत तो यकीनन इसके ऊपर हम बाकायदा इज़हार यकजहती की शक्ल में तमाम सियासी पार्टियाँ अपनी अपनी पार्टियों की सतह पर जो है उनसे इज़हार यकजहती करते, रैलियाँ निकालते, जलसे करते, कॉन्फ्रेंस करते, और ये मुतालिबा बहैसियत एक सियासी वर्कर बैनुल अक़वामी सतह पर मेरा है दुनिया की क़ुव्वतों से, आलमी क़ुव्वतों से,
جو امن کی پرچار کرتے ہیں, جو انسانیت کی بات کرتے ہیں, جو انسانوں کی جو ہے مستقبل کی خوشحالی کی اور بات کرتے ہیں, ان سے یہ اپیل ضرور کریں گے کہ جو کشمیر میں ظلم اور جبر ہو رہا ہے اس کو روکا جائے اور بھارت کے اوپر پابندی لگائی جائے کہ وہ اس ظلم اور جبر سے باہر آ جائے. ٹھیک ہے, اس پہ چند سوالات ہیں. میں پہلے نعیم صاحب سے آج کے اس دن کے حوالے سے پوائنٹ آف ویو لے لوں ان کا, پھر میں آپ سے اس پہ سوال کروں گا. نعیم صاحب, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ 5 فروری کا دن؟ پیپلز پارٹی نے ہی یہ دن منانے کا آغاز کیا 1990 سے. بے نظیر بھٹو اس وقت شہید محترمہ جو ہیں وہ اس وقت وزیر اعظم تھیں. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ, پیپلز پارٹی کیسے دیکھتی ہے اس دن کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ جو کچھ اس وقت پوری دنیا کے اندر خاص طور پہ مسلمانوں کے خلاف جو منصوبے جو اس وقت فیصلے کیے جا رہے ہیں, میں اگر بات کروں چیچینیا سے, بوسنیا سے, شام سے, عراق سے, افغانستان سے, پھر اگر میں بات کروں اپنے ملک کشمیر کی, 1947 کے اندر ملک ایک آزاد ہوا اور اس آزادی کے ساتھ کشمیر بھی آزاد ہوا. لیکن بدقسمتی ایک مہاراجہ جس نے 70,000 کے عوض کشمیر کا سودا کیا, اور جو سودا کیا آپ آج اسی کا تسلسل ہے کہ آج تک کشمیری جو ہمارے بھائی ہیں, جو ہمارے جس وقت ہم جب بات کرتے ہیں اللہ کی جب بات آتی ہے, اللہ بھی ہماری شرک سے نزدیک ہے اور کشمیر بھی ہماری شرک ہے. اس وقت جو کشمیر کے اندر ظلم جو ڈھایا جا رہا ہے, اور اس وقت جو مودی پوری دنیا کے اندر کعبے سے, اور مودی کو کون نہیں جانتا, مودی جب وزیر اعلیٰ گجرات تھا اس وقت جو اس نے لسانی فسادات کرایا, خاص طور مسلمانوں کو ذبح کرایا, نوجوانوں کو, بچوں کو, بزرگوں کو گاڑیوں کے ساتھ جو ہے وہ باندھ کے جو ان کے اوپر ٹارچر کروایا. پھر بابری مسجد والے حالات بھی ہم نے دیکھے. تو ہم اس پہ یہ کر رہے تھے کہ مودی جب اس ملک میں انڈیا پہ مسلط ہوگا تو جو حالات آگے پیدا کرے گا وہ دیکھا دیکھے حالات تھے سامنے. ہمیں یاد ہے اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک میسج دیا اندرا گاندھی کو. اندرا گاندھی نے کہا کہ ہم اقوام متحدہ میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, کیونکہ ریزولوشن جو ہے وہ آلریڈی جمع تھی اور اس کے اوپر ہم بیٹھ کے اقوام متحدہ میں فیصلہ کر لیتے ہیں. تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ میں اگر نیند سے اٹھوں اور میں خواب دیکھ رہا ہوں اور نیند سے اٹھ کر بھی میں سوچ نہیں سکتا, یہ 2 قوموں کا مسئلہ ہے. یہ اندرا گاندھی تمہارا مسئلہ نہیں ہے, میرا مسئلہ نہیں ہے. اور اس ریزولوشن کے اوپر ہمیں یاد ہے اقوام متحدہ میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بلایا گیا اور اس کو کہا کہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں تو بہتر ہے آپ یہ لے لیں. جب پڑھا تو پیپر پھاڑ کے انہوں نے پھینک دیا. انہوں نے کہا میں نے جس ملک سے ووٹ لیا ہے, جس ملک میں نے مڑ کے واپس اترنا ہے ایئرپورٹ سے, جب میں وہاں جاؤں گا تو عوام مجھ سے پوچھے گی کیا کہ فیصلہ لے کر آئے ہو. تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے وہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا. آج اگر آرٹیکل جو 370 ریووک جو جس طریقے سے کیا گیا ہے 2024 کے اندر, آپ کو بھی پتا ہے کہ اقوام متحدہ کے اندر ریفرینڈم اس کا ہونا ہے کشمیر کا, کیا آیا کشمیر کے اندر جو ہے وہ جو ہندو لابی ہے وہ زیادہ, یہ مسلمان لابی زیادہ ہے. ایک چال انڈیا نے چلی, اس چال کے اندر آرٹیکل 70 جو ہے وہ جس طریقے سے ریووک کیا. اور آج میں اگر بات کروں انڈین جو ہے وہ شادیاں بھی کر سکتے ہیں کشمیر کے اندر, اور پراپرٹی خرید کے اور پراپرٹی بھی جو ہے وہ اپنے نام کروا سکتے ہیں. یہ سارا وہ جو منصوبے بہت عرصہ پہلے تیار ہو گئے تھے اس ملک کے لیے. لیکن آج سے ہمارے بدقسمتی آج ہماری یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اقوام متحدہ جانوروں پر تو جو ہے ریزولوشن پاس کرنے کے لیے تیار ہے. جانوروں کے اوپر آواز کوئی اگر اٹھائے, کوئی اگر وہاں چلا جائے, کوئی سول سوسائٹی چلی جائے تو اس پر وہ بات سننے کے لیے تیار ہے. لیکن آج کشمیر کا ایشو جو جس طریقے سے اقوام متحدہ کے اندر پڑا ہوا ہے اس پہ وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر ہمارے ساتھ کے جو ممالک ہیں, ہمیں بھی باحثیت مسلمان, باحثیت پاکستانی, ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے کسی فورم کے اوپر جیسے ہم نے آواز اٹھانی تھی کیا ہم نے آواز بلند کی. ہمارے جو آس پڑوس کے ملک ہیں, جو اس وقت اسلامی ممالک ہیں, ہمارا اس وقت جو ہے وہ سعودی عرب ہے, ہمیں ان کو کولیشن میں لینا چاہیے تھا. اسی طریقے سے ترکی ہمارے ساتھ ہے, ملیشیا ہمارے ساتھ ہے, اسی طریقے سے افغانستان ہماری سراؤنڈنگ کے اوپر جو ملک موجود ہے, پھر عراق ہے, شام ہے. ٹھیک ہے, شام کے اندر جو حالات ہیں, اور ہمیں یاد کیونکہ مسلح افواج اپنی جگہ اپنی کاروائیاں اور جس طریقے سے ریئیکٹ کر رہی ہے وہ بھی اس وقت انڈیا جو ہے وہ دیکھ ہی رہا ہے. ہر جو ہے وہ جگہ پہ جو ہے مسلح افواج جو ہے ایویڈر کر رہی ہے. لیکن بات یہ کہ ہمیں اس کی آواز بلند کرنی ہے. آواز بلند کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں جب یہ ریووک کیا گیا تھا آرٹیکل 370 ہے تو اس وقت ہمیں باحثیت پاکستانی ہمیں اس کی آواز بہتر طریقے سے بلند کرنی تھی, بجائے ہم 1 منٹ کی خاموشی ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے ہم اقوام متحدہ کو بتائیں کہ پورا پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ ہے. ہمیں بہتر یہ تھا کہ تمام جتنے بھی ہمارے پاکستان کے جو انویسٹر تھے ہمیں بلا لینی چاہیے تھے, اور ضرورت ہی نہیں تھی ان ملکوں کے اندر انٹرنیشنلی جو تمام ممالک کے اس کے اندر وہ کام کرتے ہیں. ہم نے بائیکاٹ کر دینا تھا تمام پروڈکٹ. اچھا, کر دینا تھا, ہم نے کچھ چیزوں پہ نہیں کرا. میں سبحان صاحب آپ کی طرف آؤں گا.
جو سوالات اٹھے تھے اس پوائنٹ کے اندر آپ کے جو آپ نے بات چیت کری اس میں ایک تو سب سے پہلے عالمی فورم پر آواز اٹھانا. خان صاحب تقریباً 27 ستمبر کو گئے تھے اس 5 اگست کے بعد سے جب جو معاملات تھے عالمی فورم پر لے کر یو این میں گئے تھے, اس کے بعد OIC سے بھی بات کی گئی تھی, مگر عالمی طاقتیں اتنی کمزور پڑ چکی ہیں انڈیا کے آگے, اتنی بے بس نظر آ رہی ہیں کہ وہ انڈیا پہ کوئی پریشر نہیں دے سکے اس تمام معاملے کو سالو کرنے کے لیے, خاص طور پہ جو کشمیر میں آرٹیکل جو چینج کرا اس حوالے سے, اور جو اب پورے پاکستان پورے انڈیا کے اندر جو سچویشن موجود ہے, عالمی طاقت اتنی کمزور ہو گئی, وجوہات کیا نظر آئی؟ دیکھیں اس کی مختلف وجوہات ہیں. ہر ملک کی اپنی جو ہے نا ایک مفادات ہوتے ہیں اور اس کے حساب سے وہ اپنے فیصلے کرتے ہیں. جہاں تک بین الاقوامی سطح پر آواز اٹھانا, میرے خیال سے کہ موجودہ حکومت نے ہر فورم پر جو ہے کشمیریوں کی بات کی اور کشمیریوں کی خود مختاری کی بات کی, اور وہ آواز پوری دنیا کے اندر اٹھائی گئی ہے. اور میرے خیال سے کہ اسی حکومت کے اندر جو ہے مودی کو جو ہے نا دنیا میں اس کے چہرے سے جو ہے نا وہ نقاب اتارا گیا اور اس کو دہشت گرد کی شکل میں پیش کیا گیا, اور لوگوں نے اس کے اوپر بات بھی کی اور لوگوں نے اس کے اوپر تنقید بھی کی. اب جہاں تک لوگوں کی بین الاقوامی قوتوں کی یا بین الاقوامی حکومتوں کی جو صورتحال ہے, یقیناً دنیا کی خطے میں اس وقت جو ہے 2 سپر پاور جو ہے اس وقت بھی موجود ہے, جو جن کی جو ہے نا اس دنیا کے اندر لڑائی آپس میں جاری ہے. ایک چائنا ہے, دوسرا امریکہ ہے, تیسرا سائڈ پر رشیا ہے, اور بیچ میں جو ہے وہ بھارت ہے. بالکل. تو یقیناً اس مفادات کو دیکھتے ہوئے بھی بہت سی قوتیں جو ہے وہ اس وقت کشمیریوں کے اوپر ظلم اور جبر ان کو نظر نہیں آ رہے. حکومت نے ہر سطح پر آواز اٹھائی ہے, اور میرے خیال سے کہ اس حکومت کے اندر یہ 2-3 مرتبہ ایجنڈے پر کشمیر کا ایشو آیا ہے اور کشمیر پر بات ہوئی ہے. میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کشمیر کو نظر انداز کیا گیا ہے. کشمیر کے ایشوز پر جو ہے نا اس انداز سے کشمیر کو نظر انداز پاکستان میں بھی کیا گیا, کیونکہ شروع کا 1 سال جو تھا خان صاحب بڑے ایکٹیو تھے, اور اس کے بعد پھر ایک دم تمام چیزیں ٹھنڈی پڑ گئیں, ہم اپنے اپوزیشن پہ الزامات پہ لگ گئے, تمام چیزیں ہم نے سائیڈ لائن لگا دی. ہمارے 2.5 سال کی حکومت کے اندر جو ہے ہم نے مسلسل ہر فورم کے سطح, ہر فورم پر, بین الاقوامی سطح پر ہم نے کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی ہے. اگر آپ ماضی میں چلے جائے 5 سال جو ہے, یا نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, مولانا صاحب کے پاس یہ کمیٹی تھی, اور اگر آپ ماضی کو حکومتوں میں چلے جائے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پر ان چیزوں کے اوپر کوتاہیاں ہوتی رہی. یقیناً بھٹو صاحب نے اس وقت جو ہے اس ایجنڈے کے اوپر وہاں بات کی, تو اس کے بعد اگر دوسرا کوئی لیڈر اس ملک میں اقوام متحدہ پر جس انداز سے کشمیر کے اوپر بات کی, جس طرح مودی کا چہرہ بے نقاب کیا اور ظلم جبر کو جو ہے نا دنیا کے سامنے لائے, تو آج دنیا جو ہے وہ بھارت کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے. یعنی یہ آپ کی اس موجودہ حکومت کی جدوجہد اور کوشش. لیکن بھارت ابھی بھی اتنا ایکٹیو ہے کہ وہ پاکستان کو بلیک لسٹ کرانے کے لیے خاص طور پہ 3 سے 4 دفعہ ریزولوشن وہاں پہ دے کر کوشش کر چکا ہے, مگر رد ہوئی ہے. تو خان صاحب کوئی ایسی چیز نہیں لا رہے, کوئی ایسی پالیسی نہیں لا رہے جس سے UN اس پہ متفق ہو جائے کہ انڈیا کو ہم مکمل طور پہ سائیڈ لائن کر دیں کہ اب یہ اس طرح کی کوئی ریزولوشن نہیں پیش کر سکتے پاکستان کے خلاف؟ ایسی چیز تو مسلسل لائی جاتی ہے کہ پاکستانی حکومت نے ہمیشہ کوشش کی ہے, موجودہ حکومت نے بھی کوشش کی ہے. بات وہی ہے جو آپ کے اسلامی ممالک ہے اور جو اس ظلم اور جبر پر خاموشی اختیار کرتے ہیں, تو میرے خیال سے کہ وہ ایک رکاوٹ ضرور آتی ہے جہاں اپنے مفادات ہے. اگر آپ دیکھ لیں اس موجودہ صورتحال میں بھی, اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے بڑے اہم اسلامی ممالک ہیں جنہوں نے اس کو ایوارڈ بھی دیا, بلایا بھی, بالکل, اور ان کو گلے بھی لگایا, اور ان کے ساتھ جو ہے اپنے اقتصادی جو ہے نا رابطے بھی تیز کیے, اور وہاں پر جو ہے نا سرمایہ کاری بھی کرنے لگ گئے. تو یہ بہت سے ایشو ہے جو آپ کی دوسری قوت ہو, جو آپ کی جو ہے نا مذہب نہیں ہے, ان کو یہ میسج ضرور جاتے ہے اس سے کہ ہم خود آپس میں تقسیم ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے کشمیر کے حوالے سے اور پورے عالم اسلام کے حوالے سے کہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی وار ہوتا ہے مذہب کے نام پر, تو یہاں پر آپ کو عالم اسلام تقسیم نظر ہوتا ہوا نظر آتا ہے, جس سے جو ہے اس ایشو کو, اس نظریے کو, اس سوچ کو, اس جدوجہد کو جو ہے نقصان پہنچتا ہے. ٹھیک ہے صبح صاحب, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, میں اس سے پہلے نعیم صاحب سے اس پہ پوائنٹ لے لوں. نعیم صاحب, کیا واقعی
پیپلز پارٹی کو لگتا ہے کہ جس طرح سے میں نے زبان صاحب سے بھی سوال کرا تھا کہ شروع کے 1 یا 1.5 سال خان صاحب بڑے ایکٹیو نظر آئے تھے, اس کے بعد یہ چیزیں کچھ ٹھنڈی نظر آئیں اور پھر آپس میں سیاسی جو کشمکش تھی وہ نظر آئی. پیپلز پارٹی اس کو کیسے دیکھ رہی تھی کہ خان صاحب واقعی کچھ تھوڑے سے کمزور نظر آئے تھے؟ بات یہ کہ 73 سال سے تو ہم دیکھ ہی رہے تھے کشمیر ایک ڈسپیوٹ جو ہے وہ بنا ہوا ہے, اور جب بات یہ ظلم حد سے بڑھتا تو مٹ جاتا ہے, اور بات یہ کہ ظلم مٹنے کے نزدیک تھا. لیکن صورتحال یہ ہے کہ 73 سال بعد یہ سب کیوں ہوا ہے؟ کیا ہماری خارجہ کا پالیسی, کیا فارن پالیسی اتنی کمزور ہو چکی ہے؟ کیا ہمارے کیے ہوئے فیصلے اتنے کمزور ہو چکے ہیں؟ کیا ہم آج وہ فیصلے کر رہے ہیں جب میں کہہ رہا ہوں ماضی کے اندر وزیر اعلیٰ گجرات ہونے کے ساتھ مسلمانوں کو ذبح کرانے والا مودی, کیا اس کو لوگ نہیں جانتے تھے؟ کیا عمران خان صاحب ہمارے وزیر اعظم ہیں یا نہیں ہے؟ وزیر اعظم سب کے وزیر اعظم ہیں. اگر ہم سب کے وزیر اعظم ہیں تو وہ خود جانتے تھے مودی کو. کیا ضرورت تھی ہمیں مس کالیں دینے کی کہ ہماری کال ریسیو نہیں کرتے؟ پھر اگر میں بات کروں تو آج امریکہ اور جو آپ کا جو انڈیا ہے, اس کو 2 جگہوں پر تکلیف ہے, مروڑ ہے پیٹ کے اندر. اور یہ مروڑ بات یہ ہے کہ کن چیزوں میں مروڑ ہے؟ یہ پاکستان کو سی پیک کیسے مل گیا؟ اللہ کا شکر ہے 2013 میں جو ہے واصل زرداری سائن کر کے ایک بڑا منصوبہ پاکستان کو گفٹ کر کے چلے گئے. اچھا نعیم صاحب, میں آپ کو یہاں روکوں گا, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, میں بریک کے بعد آپ سے ہی کنٹینیو کروں گا اسی پوائنٹ کے اوپر کہ جو انڈیا کو درد ہے وہ کس چیز کا درد ہے پاکستان کو لے کے, خاص طور پہ جو اس میں جو اتنی چڑ موجود ہے انڈیا کے اندر وہ کس چیز کو لے کے ہے پاکستان کے ساتھ, اس پہ بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی پاکستان کو لے کے انڈیا کے پیٹ میں جو مروڑ ہے وہ کس چیز کی ہے, اصل میں اسے چڑ کس چیز سے ہے پاکستان پہ, اور پاکستان کے اندر جو موجودہ حکومت ہے وہ کشمیر کو لے کے کیا تھوڑی کمزور نظر آئی ہے؟ شروعات میں کچھ 13-14 مہینے تو خان صاحب ایکٹیو تھے, واقعی اس پہ تو اپوزیشن نے بھی تعریف کی تھی خان صاحب کی, مگر اس کے بعد جب فیکٹ اینڈ فگرز کارکردگی کیا ہے اس کے بعد خان صاحب تھوڑے سے ماند پڑتے ہوئے نظر آئے. ان کی جو کارکردگی تھی تھوڑی سی ماند پڑتی نظر آئی. کشمیر کو لے کے یو این نیشن پہ لے کے جو صورتحال تھی وہ کچھ کم ہوتی دکھائی دی. بات کر رہے تھے نعیم صاحب سے. نعیم صاحب, کیا واقعی انڈیا کو ہے اس چیز سے چڑ ہے کہ پاکستان اتنی ترقی کیسے کر رہا ہے, لوگوں سے تعلقات, دوسرے ممالک سے تعلقات ایسے کیسے بن رہا ہے, اور کشمیر کو لے کے جو خان صاحب کا تھوڑا سا جو کارکردگی تھوڑی سلو نظر آئی ہے کچھ وقت کے بعد, اس پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے 1.5 سال کہا کہ 1.5 سال پہلے وزیر اعظم صاحب کی جو کاوشیں تھیں, جو ان کی ورکنگ تھی, جو جتنی تیزی تھی اس میں کمی آئی ہے. تیزی میں تو کہہ رہا ہوں پہلے دن ہی تیزی نہیں تھی. حالانکہ میں پوائنٹ اسکورنگ نہیں کروں گا, لیکن آج کشمیر کا ایشو ہے, آج جو ہے وہ دل جو ہے وہ خون کے آنسو ہوتا ہے. پہلے دن کیوں نہیں تھی میں آپ کو بتاؤں. 5 اگست کو ایک واقعہ ہوتا ہے, 5 اگست کا واقعہ, اور وزیر اعظم صاحب قوم سے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں ستمبر میں اقوام متحدہ میں جاؤں گا اور جا کے اقوام متحدہ میں بتاؤں گا کہ پوری قوم ہماری کشمیر کے ساتھ ہے. اور تب کیا میسج دیا پوری قوم کو کہ جمعے کے دن 1 گھنٹے کے لیے آپ روڈ پہ نکل کے آؤ. یہ میسج دیا. ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں آج, ہم اتنے کمزور, اتنے بے بس ہو چکے ہیں. آپ کو بہتر ہے اس وقت آپ نے ایکشن لینا تھا 1.5 سال پہلے. آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا ان کے ساتھ تجارت انڈیا کے ساتھ چل رہی ہے. تجارت کی ہم نے بند کی, کتنی بند کی؟ 1 مہینہ بند کی. اس کے بعد ٹماٹر بھی کھل گئے, اس کے بعد کاروبار بھی کھل گیا, جہازوں کا روٹ بھی کھل گیا. پھر ایک انڈسٹری ہے, فلم کی انڈسٹری ہے, میرا خیال ہے وہ بھی ابھی کچھ عرصے بعد وہ بھی کھول دی جائے گی, صرف کورونا کو لے کے بند پڑی ہوئی ہے. کیا ہم نے جب مودی آرٹیکل 370 جو ہے ریووک کرنے جا رہا تھا, آپ کو بھی آپ کے علم کے اندر وہ فرانس گیا ہے, وہ دبئی گیا ہے, سعودی عرب بھی گیا ہے, اور جا کے بتایا کہ بات یہ کہ کشمیر میں ہمارے ساتھ پاکستان کیا کرتا پھر رہا ہے, یہ ریووک کرنے کا ہمارا بنیادی مقصد گیا ہے. امریکہ گیا ہے, آپ کا انگلینڈ گیا ہے, سر رشیا کی ممالک میں گیا ہے, مطلب اس کے 13 دورے تھے. لیکن بات یہ کہ ہم کہاں گئے؟ ہم نے کہا کہ ستمبر میں ہم نے جانا ہے. اس ٹائم تک آپ نے ایک پاؤں پہ انگلی پہ کھڑے ہو کے آپ نے کھڑے ہو جانا. پھر انڈیا کو پتا کہاں مروڑ ہے پیٹ میں. اس وقت انڈیا اور امریکہ دونوں ممالک کو, لیکن خان صاحب جب وہاں گئے تھے 27 ستمبر کو جب وہاں گئے تھے انہوں نے بڑا اسٹرانگ موقف پیش کیا تھا. کافی سارے ممالک جو ایگری نہیں تھے وہ خان صاحب کی بات سے ایگری ہوئے تھے. اس پہ تو پیپلز پارٹی نے بھی تھوڑی تعریف کری تھی ان کی اس وقت. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر اسپیچز سے اگر مسئلہ حل ہوتا تو میرا خیال ہے یہ ٹیبل ٹاک سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ایک اسپیچز سے سر پوری حکومت بن جاتی ہے تو یہ تو پھر بھی بات چیت ہے. ایک ملک بات آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, نفرتیں لے کے گھوم رہا ہے. اس ملک کا, اس کے ملک کے وزیر اعظم صاحب کا کھلا ایک اعلان ہے کہ ہم ایک وقت ایسا آئے گا کہ بات یہ کہ پاکستان کی جو لوگ ہیں ان کو ہم گھٹنوں کے پر ہم بٹھائیں گے. اور ہم نے ماضی میں دیکھا ہے جو کارگل کی جنگیں ہوئی ہیں, جو ہماری 71-72 کے اندر جو ہوئی ہیں, ماضی 65 میں جو کچھ ہوا ہے,
تو ہم ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ اسپیچز پر کب بات ہوگی. صحیح. ایک آدمی آپ کو ہیٹ مار رہا ہے, آپ اس کو آگے سے جو ہے وہ جیب آگے کر رہے ہو, جیب میں آگے پتھر گر جائے, ہیٹ گر جائے. اور بھائی بات یہ کہ آپ خود کہتے ہو کہ ہیٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے. آپ نے کتنے جوابات دے دیے, تجارت آپ نے بند نہیں کی, کاروبار آپ نے بند نہیں کیا, بزنس آپ نے بند نہیں کیا. اور ابھی کچھ دن پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ ہم خیر خواہ ہیں کہ ہم کوئی تجارت اسٹارٹ نہیں پہ ایک فارم پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ. بات یہ کہ ہم کشمیر کو کیوں بھول گئے؟ آج کشمیر کی ریزولوشن میں کہہ رہا ہوں جانوروں پہ اقوام متحدہ سننے کے لیے تیار ہے, پھر انڈیا کو تکلیفیں کہاں کہاں. پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں کیا کام کیے تھے کشمیر کو لے کے انڈیا کے خلاف؟ انڈیا کے خلاف میں ایک بات بتاؤں, بات یہ ہے کہ جو فارمز ہوتے ہیں نا جہاں ہم نے اپنے احتجاج ریکارڈ کروانے ہوتے ہیں, چاہے وہ قومی اسمبلی کی جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر, چاہے کشمیر کے ساتھ, بات یہ ہے کہ ہمارے جو ہمارے ساتھ ایک طریقے کارتے ہوا اور ماضی کے اندر میں نے کہا 73 سال پہلے تک, بات یہ کہ یہ ایک میاں صاحب تھا. دوسرا اگر میں بات کروں تو آپ کا جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی, اور تیسری اگر بات کروں تو وہ حکمران وہ عامر بھی اس ملک کے اندر مسلط ہوئے, لیکن جرت نہیں کی انڈیا نے اس 73 سال میں, جرت نہیں کر سکا. آج ہم انتظار کر رہے تھے کہ پیپلز مودی کوئی جرت کرے تو پیپلز پارٹی اس کا جواب دے گی. زرداری صاحب جب حکومت میں تھے انہوں نے کتنی دفعہ یو این کا چکر لگایا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, یو این نے بات یہ کہ ہماری منتیں کی خدایا, بات یہ کہ یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ کی پوری دنیا کی جو فوجیں لڑ رہی تھی افغانستان میں, یوں پاکستان پیپلز پارٹی 27 دن تورکم بارڈر کے اوپر یوں کنٹینروں کی لائنیں لگا لی تھی. بات کس لیے لائنیں لگائی تھی اس وقت؟ بات یہ کہ آصف زرداری نے کہا تھا یہاں سے بلیک واٹر نکالو, یہ جو آپ اس ملک کے اندر لا کے یہ بم باریاں کر رہے ہو, یہ جو ڈرون کر رہے ہو, عامر ایک چھوڑ کے گیا, اس کو باہر نکالو. آپ کو یاد ہوگا ہم نے امریکہ کو آگے دکھا دی تھی, انڈیا ہمارے آگے کیا بیچتا ہے. تو ہمیں تو جو ملک کے جو حالات ملے تھے وہ آپ کو بھی پتا ہے, ہم نے اس وقت امریکہ جیسے ملک کو آنکھ دکھائی تھی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بات یہ کہ راجہ بازار میں کھڑے ہو کے کہا تھا, بات یہ ہے امریکہ یہ قوم گھاس کھائے گی لیکن ایٹم بم ضرور بنائے گی. آج میں کیوں کہہ رہا ہوں مروڑ ہے, آج یہ ملک ایٹم بم کیسے مل گیا؟ آج پیپلز پارٹی میں ہے, آج پیپلز پارٹی میں اتنا دم ہے کہ اگر وہ حکومت میں آتی تو امریکہ کو آنکھ دکھائے. سر کیوں نہیں ہے, ہم نے پہلے بھی آنکھیں دکھائی ہیں اور اگر ضرورت پڑے گی تو اب بھی آنکھیں دکھائیں گے. انڈیا کی لیکن ابھی تو حکومت کو آنکھیں دکھائی جا رہی ہے. میں سبحان صاحب کی طرف ہی آ رہا ہوں, مزید جو ہے مزید اس کے اوپر تھوڑی سی تاریخ کے حوالے سے بات کر لوں گا. بالکل, یقیناً باتیں بڑی اچھی اور بڑی خوبصورت ہوتی ہے. جب 1.5 سال پہلے خان صاحب نے کشمیر کے لیے آواز اٹھایا تو مولانا صاحب سن سے شروع ہوئے. ایک طرف کشمیر کے ایشو پہ مستقل بنیادوں پر دنیا کے اندر آواز اٹھائی جا رہی تھی, وزیر خارجہ ہو, ہمارے وزیر اعظم ہو, پوری دنیا کے اندر جو بھارت ظلم اور جبر کر رہا تھا کشمیر کے لیے آواز اٹھائی جا رہی تھی. دوسری طرف یہاں سے سن سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو روانہ کیا گیا اور اسلام آباد میں جا کے دھرنا دے کے اور جو الفاظ اور جو گفتگو وہ کر سکتے تھے اس وقت وہ انہوں نے انڈیا کو خوش کرنے کے لیے کیا. اور اس تحریک کے اندر یہ ثابت ہو چکا تھا کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ بھارت کی جو ہے وہ ملوث ہونے کے باقاعدہ طور پر بہت سی سطح پر ان کی ثبوتیں پڑی ہوئی ہے. جہاں تک امریکہ کو آنکھیں دکھانے کی بات ہے, امریکہ افغانستان سے اٹھا اور سیدھا آیا ہے بیٹا باد کے اندر آپریشن کر کے اور اسامہ بن لادن کو اٹھا کے لے گئے. اس وقت آنکھیں نہیں دکھائی گئی امریکہ کو. ایوان صدر میں صدر آصف زرداری صاحب موجود تھے. اور کتنے دورے جو ہے کشمیر کے لیے جو ہے ان کی دوری حکومت میں نہیں کرنا چاہتا تھا بات, لیکن ان کی دوری حکومتوں میں ہوئی ہے. کتنے ان لوگوں نے جو ہے دورے کیے ہیں. ذاتی دورے دبئی کے بہت ہوئے, ذاتی دورے امریکہ کے بہت ہوئے, سرکاری پیسوں پر دورے ہوئے, سرکاری وسائل کے اوپر دورے ہوئے, لیکن کشمیر کے ایشو پر بات نہیں کی گئی ہے. جہاں تک نواز شریف کی حکومت بغیر ویزے کے, بغیر آرمی کے جو ہے نا اجازت کے بغیر آرمی کے ساتھ اکیلے میں میٹنگ کی گئی ہے مودی کے ساتھ, اپنی جو ہے گھر میں شادی میں ان کو بلایا گیا باقاعدہ طور پر الگ ان کے ساتھ, یعنی وہ کہیں اور سے آ کے جو ہے نا پاکستان آ گئے ہمارے وزیر اعظم صاحب کی خواہش پر. اور یہاں باقاعدہ کیوں نہیں پتا تھا وزیر اعظم کو جو آج اتحادی ہے پی ڈی ایم کی شکل میں جو یہ ساری پارٹیاں بیٹھی ہوئی, کیوں پیپل پارٹی کو پتہ نہیں تھا, کیوں نواز شریف کو پتہ نہیں تھا کہ کشمیریوں کا مسلمانوں کا قاتل ہے, یہ جابر ہے, یہ ظالم ہے. کاروباری رابطے اور کاروبار جو ہے یہ مسلم لیگ نون نے ان کے ساتھ جو ہے نا کاروبار کیا ہوگا
तहरीक इंसाफ का कोई जो है ना कारोबार का कोई इशू नहीं है इंडिया भारत तो अभी कुछ टाइम के लिए सिर्फ बंद करा, तमाम तिजारत को बंद किया, फिर खोल दिया गया, तो किस चीज को लेकर फिर हमने इस चीज पे हामी भर दी? मैं आपको बता दूं, यहाँ का आम आदमी माजरत के साथ और भारत का आम आदमी इस वक्त जो है एक बेरोजगारी और एक महंगाई और एक गुर्बत से जो है ना उनकी जिंदगी जो है ना वो गुजार रहे हैं। ये तो मतलब आम आदमी के नसीब में अब ये लिखा हुआ है, वो गुर्बत की जिंदगी गुजारेगा। आम आदमी की नसीब में लिखा नहीं है, ये हमारी जो है ना माजी की खारिजा दाखिला, जैसे ब्लैक वाटर की बात की है, ब्लैक वाटर ने लाहौर में आके जो है ना लोगों को सरेआम कत्लेआम किया, सरेआम लोगों को मारा है, रातों रात आपने निकाले उसको इस मुल्क से। वफाक की और वहाँ की सूबाई हुकूमत ने, पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, वफाक में आपकी हुकूमत थी, और आपने निकाले। खान साहब ने मिस कॉल क्यों दी? देखिए मिस कॉल नहीं है, मिस कॉल क्यों दी? मिस कॉल नहीं है, मैं दुनिया को मैसेज दे रहा हूँ कि मैं पुरअमन हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ बैठना चाहता हूँ, मैं टेबल के ऊपर आपके साथ जो है ना ये मसले का हल निकालना चाहता हूँ। ये किसी को पैगाम देना, इस मकसद के लिए किसी से बात करना कि जी हम जो है एक टेबल पे आके इस मसले का हल निकाले। उसको अगर लगता था कि यूएन के प्लेटफॉर्म पे जाके जब जरदारी ने बात नहीं करी, मैं पर्सनल में मिस कॉल दूंगा तो बात हो जाएगी। सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरा और आपके लगने से और ना लगने की बात नहीं हो रही है। हमने पूरी दुनिया को मैसेज दिया है कि हम बैठना चाहते हैं, हम बैठना चाहते हैं। हमारे ऊपर जो है ना एक जहाज आया, गिराया गया, उसके जो है ना पायलट को पकड़ा गया, उसको यहाँ रखा गया, फिर उसको वापस दिया गया। हमने एक मैसेज दिया दुनिया को कि हम नहीं लड़ना चाहते, हमसे ना लड़े, हम नहीं लड़ना चाहते। हमारी कोई मुदाखलत जो है वो कश्मीर के अंदर नहीं है, कश्मीर को खुद मुख्तियार छोड़ दिया जाए, कश्मीरियों का फैसला जो होगा वो उनके ऊपर छोड़ दिया जाए, रेफरेंडम करा दे, कश्मीरियों से पूछा जाए। हमने ये मैसेज दिया है, ये ना समझा जाए कि हमने जो है ना कोई बुज़दिली या कोई जो है ना कमजोरी की बात की है। और जहां तक 65 की जंग है, जहां तक जो है ना दूसरी जंगें हैं, यकीनन वो भी आपकी तरफ से आगाज नहीं हुआ था, वो आगाज वहां से हुआ था और उसका जवाब भी मिला था। बिल्कुल उसका जवाब भी मिला था। और एक उन्होंने दोबारा कोशिश की थी इस गवर्नमेंट के अंदर कि वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो दुनिया को आपकी जो है ना हुकूमत ने और आपकी जो है ना इदारों ने दुनिया को मैसेज दिया कि हम अपनी सरहदों को, अपने कौम को महफूज रख सकते हैं। हमने कभी भी इंडिया के ऊपर हमला नहीं किया, इंडिया ने कोशिश की और उसका जवाब हमने दिया। जब भी वो कोशिश करेगा, मैं आज भी कहता हूँ, वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, वो नून की हुकूमत हो, वो पीपल पार्टी की हुकूमत हो, जब भी वो कोशिश करेगा, पाकिस्तान ऐसी जब भी वो कोशिश करेगा, कौम खड़ी होगी, हमारे इदारे खड़ी होगी, वही जानना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बना पा रहा कि इंडिया कोशिश ही ना करे, कोई हमला करने का सोच भी ना सके कि नहीं यार पाकिस्तान पे हमला नहीं कर सकते हम, वो इस तरह से जवाब दे देता है हमें, तो वो क्यों इतना अभी भी मजबूत बैठा है? हमारी ऐसी पॉलिसी क्यों कमजोर है? ये सबसे बड़ा मैसेज है, सबसे बड़ी पॉलिसी है कि जब आप वो हमला करते हैं, कोशिश करते हो और आप उसको पैगाम देते हो, उसको रोकते हो, उसको अंदर नहीं आने देते हो, अपनी सरहदों को आप महफूज करते हो, तो ये सबके लिए एक पैगाम है, ये भारत के लिए भी एक पैगाम है। जब वो अपने मुल्क के अंदर अपने लोगों के ऊपर जुल्म और जबर, एक दहशतगर्द पार्टी जो अपने मुल्क के अंदर जो है वो मुसलमानों को, ईसाइयों को, बल्कि हिंदुओं को भी छोड़ रहा है, सिखों को भी नहीं छोड़ रहा है, तो अब उनको तो अमन का पैगाम जब हम देंगे, यानी हम साबित करेंगे कि पाकिस्तान जो है ना किसी सूरत में भी भारत के अंदर मुदाखलत नहीं कर रहे, तो वहां के लोगों के अंदर भी तब्दीली आएगी, वो भी हमारे बारे में सोचेंगे कि ये जो जालिम जाबर है, असल जो है ना ये दहशतगर्द है। ये चेहरा आपको बेनकाब करना होगा, उस निजाम को आपने जो है ना नुकसान पहुंचाना होगा जो एक खोल के अंदर पूरे भारत को उन्होंने लपेटे में लिया हुआ है और एक शक्ल उनको दिखाई जा रही है। तो ये एक पैगाम होते हुक्मरानों की तरफ से, हुकूमतों की तरफ से एक पैगाम होते हैं। वहां का जो आम आदमी है उसको भी हमने ये पैगाम देना है कि हम नहीं लड़ रहे भाई, ये आपके हुक्मरान, आपकी हुकूमत, आपकी रियासत जो है ये आपको तबाह बर्बाद कर रहे हैं, इक्तिसादी तौर पर भी तबाह कर रहे हैं, माशी तौर पर भी तबाह कर रहे हैं, और दुनिया के अंदर भी आपके चेहरे को दूसरी तरह से जो है ना वो दिखाए जा रहे। तो ये एक पैगाम होते हैं हुक्मरानों की तरफ से, इसमें कोई बुज़दिली या कमजोरी नहीं होती है। चलिए ठीक है, मैं नईम साहब आपकी तरफ जाऊंगा, मगर उससे पहले ब्रेक लेने का मुझे कहा जा रहा है। ब्रेक के आने के बाद इस पे बात करेंगे कि जो पिछले अदवार में, पिछली हुकूमतों के अंदर जो कश्मीर के हवाले से बात की जा रही थी और मौलाना साहब जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे,
خاص طور پہ لے کے ایسا جس طرح سے بھی سبحان صاحب نے کہا کہ انڈیا کے پوائنٹ کو وہ کچھ دکھاتا ہوا نظر آ رہا تھا, اس پہ پتہ لگ رہا تھا کہ وہ انڈیا کی بولی بول رہے ہیں, بھارت کی بولی بول رہے ہیں, مودی کے حق میں کچھ بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مگر ایسا کیوں ہے کہ جو اب وہ پی ڈی ایم میں بیٹھے ہیں اور اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی ہے؟ اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی اس اہم ایشو کے اوپر, یوم یکجہتی کشمیر کا معاملہ, اور اس پہ جو پچھلے ادوار میں جتنے بھی سوالات اٹھائے گئے, جتنے بھی پوائنٹ اٹھائے گئے, وہ عالمی فورم پہ شاید نہیں اٹھائے گئے, کیونکہ جب بھٹو صاحب کا وقت تھا تو انہوں نے کافی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا اور یو این پہ گئے, وہاں پر بہت ساری چیزیں پاکستان کا اسٹرانگ موقف پیش کرا. مگر اس کے بعد پیپلز پارٹی میں کچھ ایسا دکھائی نہیں دیا کہ وہ یو این کے پلیٹ فارم پہ جائے, مسلم لیگ نون میں کچھ ایسا نظر نہیں آیا, مگر پی ٹی آئی نے اس پہ آ کے یو این میں بات اٹھائی اور اس پہ یقینی طور پہ اپوزیشن نے بھی اس چیز کو کہیں نہ کہیں اپریشیٹ کیا کہ کم سے کم کشمیر کا مسئلہ اٹھایا تو گیا. مگر اب جو اپوزیشن میں موجود ہے, پیپلز پارٹی, نون لیگ, مولانا صاحب, وہ اس چیز کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ نعیم صاحب آپ کی طرف آؤں گا. بریک سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے, جو پچھلے ادوار میں جو حکومت تھیں اس میں کافی چیزیں نہیں دیکھی گئیں کشمیر کو لے کے. مولانا صاحب کی جو تقریر تھی وہ بھی دیکھی ہم نے 5 اگست کے بعد, جو صورتحال تھی خان صاحب کے جانے والی یو این میں جانے والی, اس کے اوپر جس طرح سبحان صاحب نے کہا کہ وہ کشمیر کا موقف لے کے مودی کی زبان کچھ بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ بڑا اسٹرانگ موقف انہوں نے پیش کیا تھا. تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پی ڈی ایم کے اندر بیٹھے ہیں مولانا صاحب, اب کیا اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی جب بالادستی کی بات آتی ہے, پارلیمنٹ کی رول آف لا کی جب بات آتی ہے, آئین کی بات آتی ہے, تو سب کے اوپر اگر کوئی تابع ہوتا ہے تو وزیر اعظم ہوتا ہے. آج مسلح فوج کا اگر کوئی ہیرو ہے, ہمارا جنرل ہے, تو اس کے اوپر ہیڈ جو ہے وہ وزیر اعظم ہے. اگر ہماری عدلیہ کا چیف جسٹس ہے تو اس کے اوپر ہمارا جو ہے وزیر اعظم ہے. بات یہ ہے کہ افغانستان کی اگر میں بات کروں, جب جنگیں ہوئی افغانستان کے اندر, تو افغانستان کے اندر ہم تو 73 سال سے بات کی کہ ماتھا رگڑ رہے ہیں. بالکل اقوام متحدہ میں ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہے پیپلز پارٹی کے, وہ بھی گئے اور اس نے بھی آواز بلند کی. لیکن بات یہ کہ ڈیبیٹ سے بات حل نہیں ہو رہی ہے. ایک آدمی جنگ کے لیے تیار ہے اور مسلح ہے. ہم نے جتنا آئینہ دکھانا 73 سال میں دکھا چکے ہیں. افغانستان جیسا ملک ہے نا سر, افغانستان جیسا ملک کمزور ترین ملک, جب پوری دنیا کی طاقتیں وہاں گئی نا, انہوں نے کہا جی ہم اس کو ہستی سے مٹا دیں گے, مطلب یہ صورتحال تھی, اور جدید ہتھیار لے کے اترے. لیکن وہاں جو لوگ تھے, پھر بات آتی ہے, دیکھیں ہمیں اس دنیا کے اندر ہمارا بنیادی مقصد کیا ہے, کہ روٹی کھانا کھانے کے لیے ہے, کیا کاروبار کرنے کے لیے, بزنس, روٹی رزق کا وعدہ اللہ نے کیا, عزت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ رکھی ہے. تو اس وقت بھی وہاں جو جہاد کرنے والے جو لوگ تھے, انہوں نے 18,000 تھے, انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ آؤ, ہم آپ کو فیس کریں گے. اور فیس کیا, آج یہ دیکھ لیں کہ وہ 18,000 ہی ہے, لیکن پوری دنیا آج افغانستان کی جنگ ہارنے کے اندر آج امریکہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا ہاتھ ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ آخر کیا ہوا, ڈیبیٹ کے اوپر تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. صورتحال میں اگر یہ بات کروں, کل تک مودی اگر بغیر ویزا کے یہاں آتا تھا تو اس کے باوجود آرٹیکل 370 ریووک نہیں کر سکا, اتنی ضرورت نہیں تھی. پھر بھائی بات یہ کریں کہ ہم نے ان کا مودی کا ایک آئینہ دکھانا تھا پوری دنیا کے اندر, ہم نے ان کا آئینہ دکھا دیا. ہم تو 73 سال سے آئینہ دکھا رہے ہیں, لیکن ہم نے پریکٹیکل کام کیا کیا؟ کیا پریکٹیکل کام کے اندر ہمارا جو اس وقت سراؤنڈنگ کے اندر جو ممالک کی, میں کہہ رہا ہوں نا, سب سے پہلے ہم نے جب یہ آرٹیکل 370 ریووک ہوا تھا, سب سے پہلے ہم نے کرنا یہ تھا کہ تمام ممالک سے انٹرنیشنلی ہمارے دنیا کے اندر جتنے ممالک میں ایمبیسیز ایمبیسڈر موجود ہیں, ان کو پاکستان بلا لینا چاہیے تھا, احتجاج اپنا ریکارڈ کروانا چاہیے تھا. لیکن بات یہ کہ ہم نے تجارت بند کر دینی چاہیے تھی, کاروبار بند کر دینا چاہیے تھا, ہم نے اصولی موقف اختیار کرنا تھا. یہاں ہم کہاں چلے گئے؟ اگر مودی آئے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا, یہ میں نے کہا تھا, یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا تھا, نہیں محترمہ بینظیر نے کہا تھا, یہ نواز شریف نے بات کہی تھی کہ مودی جب جیت جائے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح تجارت کو روکا, جس طرح کچھ وقت کے لیے روکا, کافی چیزوں کی قلت ہوئی تھی, نو ڈاؤٹ ہوئی تھی, ہمیں کچھ چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں یہاں پر پاکستان کے اندر, وہ بھی دیکھی ہم نے. اور جس طرح پھر ہم ایمبیسڈر کو ہم اپنے بلا لیتے ہیں یہاں پر, تو پھر وہ امن کا جو سفیر ہونے کا پاکستان کا جو ایک لقب دیا جاتا ہے پاکستان کو, امن کا سفیر, تو وہ ہم سے نہیں چھین لیا جاتا پھر؟ سر, یا تو ہم انسان کا سودا کرتے ہیں, یا امن کی بات کرنے والا پاکستان, جو پاکستان آیا ہی جو ہے 27 رمضان اور یہ آئی کلمے کے نام سے, جمعے کے دن یہ وجود میں آنے والا پاکستان. آپ کی بات یہ کہ سعودی عرب مدینے کی ریاست کے بعد واحد پاکستان جو کلمے کے نام سے وجود میں آیا. آپ کے پاس ایٹم بم ہے سر, میں کہہ رہا ہوں نا, تکلیف کیوں ہے کہ یہ ایٹم بم کیسے مل گیا انڈیا, آج تک تکلیف ہے, مروڑے پیٹ میں. سی پیک کیسے مل گیا, آج تک مروڑے, آج تک امریکہ کو مروڑے کہ انڈیا اب جو ہے وہ افغانستان کی جنگ ہارنے کے اندر پاکستان کا ہمارا جو ہے وہ ہاتھ رہا ہے.
آج ان کو مروڑ کن باتوں کے اوپر ہے؟ بات یہ ہے کہ آج چیچینیا کے اندر میں آپ کو بتاؤں آن دا ریکارڈ ہے، وہ اگر لنک پہ آپ جائیں یوٹیوب پہ سرچ کریں، چیچینیا میں جب بمباری ہو رہی تھی خاتون یوں اپنی دوپٹہ لے کے بیٹھی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہاں ہے پاکستان، کہاں ہے مسلح افواج پاکستان کی، آئے گی اور ہمیں چھٹکارا ان سے ملے گا۔ آج پاکستان کی مسلح افواج کو یاد کرنے کے لیے آج بات یہ کہ چیچینیا، بوسنیا، آج حاضر باجان کے اندر بھی بات یہ کہ ہمارا جھنڈا وہاں بھی لہرایا گیا۔ آج بات یہ کہ پورے پاکستان کو سپرویژن کرنے والا، تمام اداروں کے اوپر لیڈ کرنے والا، بات یہ کہ مس کالیں دے رہا ہے۔ آج ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں، آج اتنے بے بس ہو چکے ہیں۔ ایک خاتون، ایک نوجوان ہمارا برطانیہ سے آیا، اور یہ بھی پرانی بات نہیں ہے، وزیر اعظم آپ کے کشمیر نے ہمارے ادارے کے لوگوں کو، وزیر اعظم صاحب کو جو ہے وہ اٹینشن کر کے کہا کہ لندن سے آنے والا ایک نوجوان، اس نے کہا جی جو کچھ اس وقت کار گرایا جا رہا ہے، اس وقت انڈیا کے اپنا انڈیا جو اس وقت تکلیفیں کشمیر میں پہنچا رہا ہے، ہماری خواتین کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے، بات یہ ہے کہ جب یہ آرٹیکل 370 ہٹ جائے گا اس کے بعد ہم جو نوجوان ہیں خودکشیاں کر لیں گے، جو ان کی بہنوں کے ساتھ، ان کی ماؤں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہاں، اس کے بعد بات رہے گا کیا؟ ایک نوجوان کیا ٹھیک ہے، میں سبحان صاحب آپ کی طرف تو آؤں گا۔ ہمیں ڈالروں سے باہر نکلنا چاہیے۔ یہ بات یہ کہ یہ میں نے تو نہیں کہا، یہ وزیر اعظم ہم یقینی طور پہ ایٹم بم اب رکھتے ہیں، سپر پاور کے لسٹ میں ہم بھی شامل ہیں، نو ڈاؤٹ۔ خان صاحب اتنے لوز کیسے ہیں ان تمام چیزوں کو لے کے کہ انڈیا میں مودی کو مس کال دیتے ہیں، دوسری جانب جو تجارت روکی اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اس میں بڑی وضاحت سے بات کر چکا ہوں، جذباتی بات ہے ساری، اور اس سے جو ہے سیاسی ورکر کا جو ہے نا اندازہ اور پارٹی کا لگ سکتا ہے۔ آج پی ڈی ایم کے اندر دو قوت ہے، یعنی محمود خان اچکزئی اور ولی خان اسفندیار ولی خان کی شکل میں دو لوگوں بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمیشہ بھارت کے ساتھ جو ہے رابطے میں رہے، اور افغانستان میں ان قوتوں کو یا ان حکومتوں کو سپورٹ کیا ہے جو بھارت کے جو ہے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں۔ آج وہ پی ڈی ایم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کراچی کے اندر وہ کراچی اردو والوں کو جو ہے نا یہاں پر گالیاں دیتے ہیں، پنجاب کے اندر وہ لاہور میں لاہوریوں کو غدار کہہ دیتے ہیں، اور بلوچستان کے اندر کھڑا ہو کے جو دہشت گردوں کی آنے جانے کا جو بارڈر لگا ہوا ہے راستہ، اس کو اکھاڑنے کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ مطلب یہ آج ہم پر کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہم نے بڑی خاموشی اختیار کر لی اس کے اوپر، اور ہم کہیں خاموش ہیں، ہم کہیں پہ بھی خاموش نہیں ہے۔ ماضی اٹھا لے، کس کے اوپر الزام لگا ہے اس ملک کے اندر؟ جیسے مودی کو لایا گیا ہے لاہور کے اندر اور بٹھایا گیا، تو کس کے اوپر الزام لگا ہے؟ کس اداروں کے پاس آج بھی جو ہے نا وہ ثبوتیں موجود ہے کہ آپ نے سکھوں کی تحریک کی لسٹیں جو ہے آپ کے جو ہے نا اس وقت کے وفاقی وزیر داخلہ اعتزاز حسن صاحب نے جو ہے نا سکھوں کو جو تحریک تھی ان کی لسٹیں آپ نے انڈیا کے حوالے کی تھی، اور یہی چیزیں پارلیمنٹ کے اندر اس وقت ڈسکس ہوتی رہی، آوازیں اٹھتی رہی۔ آپ خود یہاں آپ بحیثیت ایک سیاسی ورکر یہ ضرور کہہ دے کہ جی ہمارے پاس ایٹم بم ہے، تو ایٹم بم ادھر بھی ہے، ایٹم بم ادھر بھی ہے، 2 منٹ کی لڑائی ہے، 2 منٹ کی بھی نہیں، 10-15 سیکنڈوں کی لڑائی ہے، بالکل سیکنڈوں کی لڑائی ہے۔ ملک اقتصادی طور پر تباہ کر چکے ہیں آپ لوگ، برباد کر چکے ہیں، قرضوں مقروض کر چکے ہیں، ادارے تباہ ہو چکے ہیں ملک کے اندر، تعلیم آپ کا تباہ ہو چکا ہے۔ ابھی کس کا حکومت کس کی ہے وہی تو جاننا چاہ رہے ہیں۔ حکومت کی بھی بات کر رہا ہوں نا کہ میں آ رہا ہوں نا، حکومت آج ہماری ہے تو 18ویں ترمیم اسن میں ان کی ہے، 13 سال سے، 13 سال سے پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں، 13 سال سے ان کی ہے۔ ابھی تو ہم ڈیوائیڈ ہی نہیں کر رہے ہیں، پورے پاکستان کی سن لینا، آج میں بڑی خاموشی سے سنتا رہا ان کی، میں نعیم صاحب اس کے بعد آپ کی طرف ہی آؤں گا، نعیم صاحب پھر وائنڈ اپ کی طرف جانا ہے، نعیم صاحب کی گفتگو بڑی خاموشی سے میں نے سنی، بڑی جذباتی تقریر ہے، اور یقیناً سب کا جو ہے اس وقت جذبات جو ہے نا کشمیریوں کے ساتھ ایسے ہی ہے، لیکن یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ آؤ ہم دو سیاسی ورکر یا مختلف 2 سیاسی پارٹیوں سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، چلے آپ کی سن میں گورنمنٹ ہے، ہماری وفاق میں گورنمنٹ ہے، ہاؤ لے کے جاتے نا یہ ایجنڈا اپنے قائدین کے پاس کہ چلو جی اٹھو، آؤ باؤنڈریوں پہ چڑھتے، لڑائی لڑتے، آؤ اس نقطے پر ہم ایک تو ہو جائے پہلے۔ آپ یہاں پر خود تقسیم ہو، آپ 2 اخشاص کو، 2 سیاسی ایسی پارٹیوں کو جو ایک لڑو بر افغانستان کی بات کر رہے، دوسرا کراچی میں جو ہے نا اردو کے اوپر بات کرتے، لاہور کو غدار کہتے، اور
وہ آپ اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہو صرف اس لیے کہ حساب کتاب بند ہو جائے. آج وہ نواز شریف جس کو آپ گالیاں دیتے تھے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر, چلیے پروگرام میں صرف اس پہ میں آخری سوال آپ سے یہ کروں گا, میں آخری سوال یہ کروں گا کہ یہ چیزیں بھی تو آپ دیکھ لیں. بالکل ہم وہی دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت اگر ایک ہو کے چلے تو تمام چیزیں اچھی طریقے سے چلیں گی. 2.5 سال کا وقت مزید رہ گیا, 2 سے 3 دفعہ 5 فروری دوبارہ آئے گا, تو پی ٹی آئی کیا اس پہ اپنا کیا پوائنٹ رکھ رہی ہے, کس طرح سے مزید بات کو آگے لے کے جائے گی؟ دیکھیے جی, پاکستان دنیا کی ہر فورم پر آواز بھی اٹھائیں گے, اور اگر وہ کوئی بھی سرحدوں کے اندر آتے ہیں تو اس کا جواب بھی دیا جائے گا. کشمیریوں کی ہر سطح پر جو ہے نا اظہار یکجہتی بھی ہوگی, ان کے لیے آواز بھی اٹھایا جائے گا, اس ظلم جبر کو بے نقاب بھی کیا جائے گا, اور اس کے اثرات جو ہے وہ بھارت اس 2-2.5 سال کے اندر جو بھی ہم نے اس کے اوپر جو سخت موقف اختیار کیا, اس کے اثرات جو ہے نا آج بھارت کے اندر نظر آ رہے ہیں. لوگ روڈوں پہ نکلے ہوئے ہیں, ڈنڈے ہاتھ میں ہیں, سوٹے ہاتھ میں ہیں اس گورنمنٹ کے خلاف. وہ جو جمہوریت کا اور بڑا جو ہے نا انہوں نے وہ جو ایک شکل دکھائی تھی دنیا کے اندر, جمہوریت کا جو لبادہ اڑا ہوا تھا وہ سارا پٹ گیا, وہ چہرہ پہ نقاب ہو چکا ہے. میں آپ کی طرف آؤں گا, جس طرح سے ابھی کہا ہے سبحان صاحب نے کہ ہم ایک پوائنٹ پہ تو آ جائیں, ایک نقطے پہ تو بیٹھ کے فوکس کر لیں اس چیز پہ. آنے والے جو مزید 2.5 سال ہیں حکومت کے, وہ تو کہہ رہے ہیں ہم پورے کریں گے واقعی طور یقینی طور پہ. اپوزیشن کیا اسٹرانگ موقف رکھے گی آنے والے وقت میں؟ لیکن باعث سیاسی ورکر ہم دو بیٹھ کے ایک تبصرہ تو کر سکتے ہیں. میں سمجھتا یہ ہوں کہ اپنی قائدین کو بھی کہیں گے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بنائیں اور وہاں اس ایجنڈے کو وہاں جو ہے اس پہ ڈیبیٹ ہو. اس پہ ہم بات یہ کہ تمام پارٹی کا موقف لے, ایجنڈا لے, پی سی بلائے. بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں ملک کے حالات ہمیں خراب ملے. یہ جن مقصد کے لیے آئے تھے اس ملک کے اوپر, یہ ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو روزگار دیں گے. آج لوگ بے روزگار ہیں. یہ آئے تھے کرپشن ختم کریں گے, کرپشن آج 4 گنا بڑھ گئی ہے. یہ آئے تھے اس ملک کے اندر, بات یہ ہے کہ انصاف دیں گے. انصاف کا آج جو ہے وہ آپ کے سامنے جنازہ نکل گیا ہے. پھر بات یہ ہے کہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم کسی ایجنڈے پہ ہم جا نہیں پا رہے. بھائی میرے میں مجھے بتائیں, یہ بتائیں ان کا ایک عدد جو ہے وہ اکبر ایس بابر جس نے اپلیکیشن الیکشن کمیشن میں لگائی ہوئی ہے, وہ کہتا ہے بات یہ ہے کہ ایک بڑی اماؤنٹ انڈیا سے فورن فنڈنگ کے اکاؤنٹ کے اندر آئی ہے. ہم پھر کرپشن کی طرف چلے جائیں گے, کشمیر کا سودا کرنے کے لیے آئی ہے. ہم پوائنٹ چڑھ جائیں گے. میں آخری پوائنٹ جاننا چاہ رہا ہوں, اپوزیشن اپنا کیا اگلا اسٹرانگ موقف رکھے گی؟ میں پھر وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہوں. دیکھیں موقف ہمارا ایک ہی ہے, بات یہ کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, آج مل کے بات کریں, لیکن اس کے لیے حکومت وفد کا کام میں مل کے چلیں. یہاں تو 2.5 سال سے ایک ہی بات ہے, تو بھی چور ہے میں بھی چور ہے. یہ چور کی سیاست بند ہونی چاہیے. اس ملک کی بقا کی ہمیں سیاست کرنی چاہیے. جو ملک اس وقت جہاں کھڑا کر دیا ہے, اس وقت ہماری سلامتی ملک کی خطرے کے اندر لاگے کھڑی کر دی ہے. آج ملک کا جی ٹی پی ریٹ 0.0 پہ کھڑا کر دیا ہے. اس وقت میرا خیال ہے یہ چور کا جو یہ آواز ہے اس کو بند کرنی چاہیے. اور کشمیر کا جو اس وقت ہمارا جو ایجنڈا ہونا چاہیے, ہمیشہ ماضی میں ایسا آ رہا ہے جب یہاں نیشنل الیکشن پلان کرنا تھا تو تمام جماعتیں اے پی سی بلا کے مشترکہ طور پہ ایک پلیٹ فارم پہ تھی. میں سمجھتے یہ ہوں کہ اس وقت تحریک انصاف کی حکومت ہے, اے پی سی بلائے, تمام جماعتوں کو آن ورڈ لے, چاہے وہ اس وقت اپوزیشن میں موجود ہیں یا اپوزیشن میں نہیں ہے, چھوٹی ایک ضلعی جماعتیں بھی ہیں, ان کو بلا کے ٹھیک ہے تمام جماعتوں کو اے پی سی بلائی جائے, تمام جماعتوں کی, اور اس پہ بیٹھ کے ایک موقف تمام چیزوں کا پیش کیا جائے, تاکہ اس پہ دونوں جگہ سے جو نقطہ نظر ہے وہ سیم ہونا چاہیے, جس کے بعد ہی کچھ آگے کا لاہ عمل نکلتا ہوا دکھائی دے گا. آج کا دن کیا ہمیں صرف کچھ منٹ کی خاموشی کر کے ہی اس کو ختم کر دینا چاہیے؟ کچھ یکجہتی کے طور پہ, کچھ واضح طور پہ پیغام انڈیا کو نہیں دینا چاہیے؟ بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو کہ جنم لیتے ہیں, اور بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو پروگرام میں کر سکتے تھے مگر وقت کی وجہ سے نہیں کر پائے. ہمیں ایک ہونے کی اشد ضرورت ہے, جس کے بعد ہی اس سے کشمیر کے مسئلے کو سالو کیا جا سکتا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا, مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.